अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक खूनख्वार शिकारी की कहानी जो किसी की बद्दुआ का शिकार हुआ। चौधरी जमाल इंतहाई अमीर तरीन शख्स था। कई एकड़ अराजी के अलावा कई भट्टों का भी मालिक था। मैं एक अरसे से उसके साथ बतौर मुंशी काम कर रहा था। उसके भट्टों का तमाम लेन देन का हिसाब किताब मेरे पास था। मैं चौधरी के ख़ास लोगों में से था। वो मुझ पर हर तरह से एतमाद करता था और मेरी हर बात को मानता था। इतना अमीर कबीर होने के बावजूद उसका सिर्फ एक ही शौक था, जंगली जानवरों का शिकार। शिकार का वो इस कदर शौकीन था कि उस पर वक्त और पैसा दोनों अंधाधुंध बर्बाद करता था। हम उसे शिकारी मजनू कहा करते थे। शिकार की वजह से अक्सर उसका अपनी बीवी से झगड़ा रहता था, लेकिन वो अपने शौक से कभी बाज ना आया। उसकी बीवी को हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि किसी रोज़ चौधरी खुद ही शिकार ना हो जाए। मगर चौधरी जमाल का कहना था कि अभी तक कोई जानवर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसकी गोली से बच निकले या खुद उसे शिकार करके ले जाए। चौधरी जमाल का निशाना वाकई गजब का था। उसकी गोली कभी ज़ाया नहीं हुई थी और ना ही किसी जंगली जानवर ने उसे कभी कोई नुकसान पहुंचाया। उसे अपनी बहादुरी और पक्के निशाने पर बड़ा ही मान था। उसके शिकार के जुनूनी शौक का ये आलम था कि कभी कभी वो तमाम रात शिकार की धुन में जंगल में ही गुजार देता था। अब तो वो अक्सर मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा था। मैं मजबूरन उसके साथ जाता था क्योंकि मुझे उस किस्म का कतई शौक न था, मगर मैं उसके सामने इनकार भी नहीं कर सकता था। शिकार के दौरान एक बात जो मैंने अक्सर नोट की कि जब भी चौधरी कोई बड़ा शिकार करता, मसलन कोई भैंसा, तेंदुआ या शेर वगैरह, तो उसकी अपनी शक्ल भी दरिंदों की तरह खूनख्वार सी लगने लगती थी। उस लम्हे मुझे उससे बेहद खौफ आता था। यूं लगता जैसे किसी दरिंदे की रूह चौधरी जमाल के अंदर सरायत कर गई है। वो जंगल शिकार के हवाले से बहुत मशहूर था। लोग उसे बूढ़ा जंगल कहते थे क्योंकि वो बहुत ही पुराना था और उसमें हर किस्म के जंगली जानवर और दरिंदे पाए जाते थे। चौधरी जमाल को जब ये मालूम हुआ कि उस जंगल में शेर और चीते भी हैं, तो उसकी रगे शौक फड़फड़ाने लगी और फिर उसने फौरन उस जंगल के करीब महंगे दामों ज़मीन खरीदी और वहाँ पर भट्टा लगा लिया। वो मुझे भी अपने साथ ले आया था और अपनी आर्जी रिहाइश भी वहीं बना ली थी। खाना पकाने के लिए बावर्ची भी रख लिया गया। यूं जंगल में मंगल बन गया। बूढ़ा जंगल से 2 कोस के फासले पर एक बड़ा गांव था जिसको तारागढ़ कहा जाता था। खाने पकाने का सामान वगैरह हम वहीं से लाते थे। उस गांव की आबादी भी अच्छी खासी थी। गांव के ज्यादातर लोग जमींदारी करते थे। चौधरी ने जमीन भी उस गांव के ही लोगों से खरीदी थी। गांव वालों के पालतू जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें वगैरह उसी जंगल के नशेबी इलाके में घास वगैरह चरते थे। कभी कभार जंगली जानवर किसी बकरी या भेड़ को घेर कर मार डालते और अपनी पेट पूजा का सामान करते। गांव का एक गरीब चरवाहा मुनीर अहमद था जिसे मीरू के नाम से पुकारा जाता था। उसका मरहूम बाप गांव का कम्मी था, जिस वजह से उसका शुमार भी गरीब लोगों में होता था। मीरू बचपन से जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था और जवान होने के बावजूद भी उसकी बाज़ बातों और हरकतों से बचपना झलकता था। गांव वाले, जिनमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी शामिल होते थे, अक्सर उससे मजाक करके उसे तंग करते थे, मगर वो किसी की भी बात या मजाक का कभी बुरा नहीं मनाता था। उसकी बातों में इतनी सादगी और मासूमियत होती थी कि लोग उसे साईं मीरू कहने लगे थे। वो गांव के लोगों का खादिम था। गांव वाले उसे मुफ्त में अपने काम भी करवाते थे। मीरू ने भी इनकार करना नहीं सीखा था। वो अनपढ़ था, स्कूल की तो उसने शक्ल ही नहीं देखी थी। अलबत्ता कभी कभी मस्जिद में चला जाता था, मगर 2 साल के अरसे में वो इब्तदाई कायदा भी इमाम मस्जिद से ना पढ़ पाया था। नमाज भी उसे पूरी तरह नहीं आती थी, मगर वो फिर भी मस्जिद में जाकर नमाजियों के साथ सफ़ में खड़ा हो जाता और उनको देखकर रुकू और सजूद करता रहता। कई नमाजियों को तो उस पर गुस्सा भी आता, उसे डांट भी पड़ती, मगर इमाम मस्जिद उसकी हमायत करते, उसको नमाज सिखाते तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें कुछ अकल और शऊर भी आता गया। अपनी माँ और बहन की कफालत के लिए उसने भेड़ और बकरियां पाल लीं। सुबह नाश्ता करने के बाद वो बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम ढले उनको लेकर वापस गांव आ जाता। अब तो गांव के कुछ लोग भी अपनी बकरियां चराने की गर्ज से मीरू के हवाले करने लगे थे और उसके काम के बदले वो हर माह उसे कुछ मुआवजा दे देते थे।
میرو خوش تھا کہ اب وہ کچھ کمانے بھی لگا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر جانے کیسے اس نے وارث شاہ کی ہیر بھی یاد کر لی تھی، جسے وہ اکثر جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے گایا کرتا تھا۔ قدرت نے میرو کی آواز میں خاص قسم کا سوز اور درد بھی بھر دیا تھا۔ اس کی سوز بھری آواز سن کر راہگیروں کے قدم تھم جاتے تھے۔ جب تک وہ آنکھیں بند کیے سوز بھری آواز میں گاتا رہتا، راہگیر کھڑے سنتے رہتے۔ اب تو اس نے حضرت بابا بلے شاہ کی ایک کافی کے کچھ بول بھی یاد کر لیے تھے۔ جب وہ الف اللہ چمے دی بوٹی گاتا تو جیسے جنگل کے پرندے بھی اپنی چہچہاہٹ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یوں لگتا جیسے میرو کی آواز کا زمزمہ آب حیات بن کر ان کی سانسوں اور سماعتوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ سائیں میرو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ صلے کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے کام آنا اس کی سرشست میں شامل تھا۔ وہ غریب تھا، اس کے پاس اچھا لباس نہیں تھا، اچھا کھانا اس کے نصیب میں نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے نصیب پر خوش اور شاکر رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کائنات کی ہر شے دوسروں کے لیے ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، یہ بہاریں، یہ برساتیں، یہ نغمے سب دوسروں کے لیے ہیں، اور وہی زندگی مسرتوں سے ہمکنار ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ میرو کو سب سے زیادہ پیار اپنی بکریوں سے تھا، وہی اس کی کل کائنات تھیں۔ وہ ان کی ذرا سی تکلیف پر یوں تڑپ اٹھتا تھا گویا اس کی جان پر بن گئی ہو۔ وہ ان سے باتیں کرتا تھا، بکریاں بھی اس کی باتیں سمجھتی تھیں اور اس پر تو لگتا جیسے عمل بھی کرتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ایک بار 2 بھیڑیوں نے اس کی ایک بکری کو گھیر کر مار ڈالا تھا۔ اس روز سائیں میرو بہت رویا تھا، لگتا تھا جیسے اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ اس نے بکری کے سوگ میں 2 دن کھانا بھی نہ کھایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بھیڑیوں کو بددعائیں دی تھیں۔ اے اللہ، تو ان درندوں کا اس جنگل سے خاتمہ کر دے، انہیں اس جنگل سے نکال دے۔ میرو کے دل سے نکلی ہوئی معصوم دعاؤں کا اثر تھا کہ بھیڑیے یہ جنگل چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے، کیونکہ اس کے بعد آج تک کسی نے اس جنگل اور علاقے میں بھیڑیے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اب تو میرو کی بکریوں سے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی، وہ ہر دم انہی کی فکر کرنے لگا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب میرو کو اللہ کا خاص بندہ کہتے تھے۔ کئی لوگ تو اس سے کسی مقصد کے لیے دعا بھی کراتے تھے اور اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بھی حاصل کرتی تھیں۔ مگر کچھ لوگ میرو سے اب بھی مذاق کرتے اور اسے تنگ بھی کرتے تھے، مگر وہ کسی بات اور تضحیک کا برا نہیں مناتا۔ اسے تو بس اپنی بکریوں سے پیار تھا۔ وہ ان سے اس طرح باتیں کرتا جیسے انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنی بکریوں سے اپنے غم دکھ بانٹتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ بے زبان جانور کسی کو دکھ نہیں دیا کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کا خون نہیں بہاتے۔ یہ اعزاز صرف انسان ہی کو حاصل ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر تمام حدود پھلانگ ڈالتا ہے۔ میں جب میرو سے ملا تو میں نے اسے ویسا ہی پایا جیسا سنا تھا۔ وہ واقعی اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ میں اس کی سادگی، معصومیت اور اس کے من کی سچائی سے بہت ہی متاثر ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نہ صرف اس سے ہمدردی بلکہ ایک انس سا ہو گیا تھا۔ اب وہ جب بھی بکریاں چراتے ہوئے چودھری کے بھٹے کی طرف آتا تو میرے پاس ضرور بیٹھتا، میں اس سے باتیں کرتا، اس سے حضرت بابا بلے شاہ کی کافی ضرور سنتا۔ میں نے 1-2 بار کافی سن کر انعام کے طور پر اسے کچھ رقم دینا چاہی تو اس نے رقم لینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا اصرار زیادہ بڑھا تو اس نے بھٹے کی طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے روپے پیسے کا قطعی لالچ نہیں تھا۔ علاقے میں اس کی کسی سے دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی۔ بکریاں ہی اس کی دوست اور ہمدم تھیں۔ اپنے ریوڑ میں اسے 2 بکریاں کچھ زیادہ ہی پسند تھیں۔ اس نے ایک کا نام رانو اور دوسری کا بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں تھی بھی بہت خوبصورت۔ میرو ان کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتا تھا۔ اس نے جب میرے پاس آنا چھوڑا تو میں نے 1-2 بار اس کے پاس جا کر اسے منانے کی کوشش کی تو وہ بڑے ہی معصومانہ انداز میں کہنے لگا، منشی جی، آپ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، اور میں غریب چرواہا، میرا اور آپ کا کیا ملاپ؟ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گیا ہوا تھا، واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ بوڑھا جنگل میں ایک شیر کی موجودگی کی خبر ملی ہے۔ چودھری جمال نے اپنے شکاری ساتھیوں کی مدد سے خاص مقام پر ایک بکری باندھ دی تھی تاکہ شیر اس کو شکار کرنے کے لیے آئے اور خود شکار ہو جائے۔ میں بھی اس مقام کو دیکھ آیا جہاں بکری بندھی ہوئی تھی۔ بکری کو دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ بکری تو میرو کی ہے۔ میں نے چودھری جمال اور ان کے دوستوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بکری خرید کر لائے ہو، اور اگر خرید کر لائے ہو تو کس سے اور کتنے میں خریدی ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، خرید کر تو نہیں لائے ہیں، یہ ہمیں یہاں جنگل میں چرتی ہوئی مل گئی تھی، شاید ریوڑ سے بچھڑ گئی ہے، ہم اس کو پکڑ لائے ہیں اور یہاں باندھ دی ہے۔
یہ تو اچھی بات نہیں، آپ کو تو بکری خرید کر لانی چاہیے تھی۔ اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو بکری کی قیمت دے دیں گے، چودھری نے لاپرواہی سے بولا۔ مجھے چودھری جمال کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ میں خاموش رہا۔ اس بکری اور میرو کے بارے میں سوچ کر رات کو بھی مجھے اچھی طرح نیند نہ آئی۔ صبح ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ میرو بھٹے پہ آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ منشی جی، میری بکری رانو کل سے غائب ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ چودھری جمال کے آدمیوں نے اسے پکڑا ہے۔ اب آپ میری بکری واپس دلوا دینا۔ میرو کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں التجا تھی۔ اتنے میں چودھری جمال اپنے کمرے سے باہر آیا اور میرو کو غصے سے کہنے لگا، تیری بکری میں نے پکڑی ہے، بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ میرو نہایت ہی عاجزی سے بولا، میں نے بکری بیچنی نہیں ہے، رانو کو تو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ چودھری جیسے سنگ دل انسان پر بھلا میرو کی باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ وہ کرخت لہجے میں بولا، میں اسے ہر حال میں خریدوں گا اور تجھے اسے فروخت کرنا ہی ہوگا۔ میرو نے ایک سرد آہ بھری اور مجھے کہنے لگا، منشی جی میری بکری دلوا دینا، رانو میں تو میری جان ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری بول پڑا، اب وہ بکری تمہیں کبھی نہیں مل سکے گی، اب تک تو وہ شیر کی خوراک بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر چودھری نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کچھ روپے نکال کر میرو کے سامنے زمین پر ڈال دیے اور غرور بھرے انداز میں بولا، انہیں اٹھا اور اپنی شکل گم کر۔ میں نے دیکھا کہ دکھ اور غم کی کیفیت سے میرو کی تو حالت ہی بدل گئی تھی۔ چودھری کا یہ انداز اسے بہت ہی برا لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرو کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے نوٹوں کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالی۔ اس کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر ہاتھ بھی اٹھا لیے۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ میں جان گیا کہ وہ چودھری کو بد دعا دے رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا اور بد دعا کرتا رہا اور پھر لاغر سا ہو کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرو کی بکری تو واقعی شیر کی غذا بن گئی تھی، مگر شیر پھر بھی نہ شکار ہو پایا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میں کوشش کے باوجود میرو کی روتی آنکھوں کو نہ بھلا پایا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر لمحہ مجھے اپنے ارد گرد گردش سی کرتی محسوس ہوتی۔ ایک روز میں اس کی خبر لینے اس کے گاؤں گیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ میرو بیمار ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور برسوں کا مریض لگ رہا تھا۔ رانو کی جدائی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولا۔ لگتا تھا وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو راضی کروں، کیسے اس کا دکھ بانٹوں، کیسے اس کا نقصان پورا کروں۔ لہٰذا میں شرمندہ سا ہو کر لوٹ آیا۔ چند دنوں بعد خبر ملی کہ میرو فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس کے جنازے میں بہت لوگ تھے اور وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ہر ایک انسان اس کی شرافت، سادگی اور ایمانداری کی تعریف کر رہا تھا۔ یوں ہی 2 ماہ بیت گئے مگر میں میرو کو بھلا نہیں سکا۔ میں جب کبھی بکریوں کو دیکھتا تو مجھے میرو یاد آ جاتا۔ یوں لگتا جیسے وہ الف فلا چمبے دی بوٹی گا رہا ہو۔ کئی دنوں سے میں چودھری کے تیور بدلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس میں غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بات بات پر جھگڑا کرنا اور بھٹے پر کام کرنے والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ وہ ان غریبوں کو اتنی بے دردی سے مارتا کہ اللہ کی پناہ۔ میں اسے سمجھاتا تو وہ میری بات سنی انسنی کر دیتا۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت وحشت چھائی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزدور ایک ایک کر کے بھٹے سے بھاگنے لگے۔ میں ادھر ادھر کے دیہاتوں میں جا کر مزدور ڈھونڈ کر لاتا، وہ بھی 1-2 دن بعد چودھری کے رویے سے بھاگ جاتے۔ ایک روز میں چودھری کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی سے بنا ہوا ایک کھلونا نما شیر رکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر شیر کی طرح غرا رہا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف زدہ سا ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کھلونا شیر اپنی جیب میں رکھنا شروع کر دیا۔ وہ دن میں کئی بار اس کھلونے کو جیب سے نکال کر دیکھتا اور پھر جیب میں ڈال دیتا اور کبھی اس کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے ہی سو جاتا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ چودھری کی غذا بھی کم ہوتی گئی۔ اس نے کھانا پینا نہایت ہی کم کر دیا۔ میں اصرار کرتا تو کہتا بھوک نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ معمولی سا کھانا کھا لیتا اور کھاتا بھی تو عجیب طریقے سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گوشت کی بوٹیوں کو منہ میں دبا کر نوچا کرتا، بالکل ایسے جیسے جانور کھاتے اور نوچتے ہیں۔ میں اس کی ان حرکتوں پر حیران ہوتا اور سوچتا کہ چودھری پہلے تو ایسا نہ تھا، اب اس میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟
ایک مزدور نے بتایا کہ چودھری کو وہ شیر نما کھلونا اس مٹی میں سے ملا تھا جو وہ اینٹوں کے لیے 1 میل کے فاصلے پر سے کھود کر لائے تھے۔ جب ہم نے مٹی بھٹے پر لا کر پھینکی تو چودھری قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے وہ مٹی کا کھلونا اٹھا لیا، اس کو صاف کیا اور غور سے دیکھنے کے بعد جیب میں ڈال لیا۔ تب سے چودھری کی طبیعت میں یہ وحشیانہ پن سا آ گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی وحشت سی ناچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی جانور کی روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہو۔ اب وہ انسان کم اور درندہ زیادہ لگتا تھا۔ انہی دنوں بوڑھا جنگل میں ایک آدم خور آ گیا۔ وہ بہت ہی خوفناک قسم کا تھا۔ ہفتہ 10 دن میں وہ کسی نہ کسی مزدور کو ہلاک کر ڈالتا۔ اگر رات کو کوئی بھی مزدور جھونپڑی سے نکلتا تو وہ درندہ لوٹ کر پھر اس کو واپس نہ آنے دیتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مرے ہوئے مزدور کی حالت دیکھی تھی۔ اس کا گلا چبایا گیا تھا۔ شیر نے اس کا خون پی کر لاش وہیں چھوڑ دی تھی۔ جب ایسے کئی واقعات متواتر رونما ہوئے تو چودھری جمال بندوق اٹھا کر رات کو اس کی تلاش میں نکل پڑتا، لیکن چونکہ آدم خور کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، اس لیے شیر اور چودھری کے مقابلے کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ ایک روز تمام مزدوروں نے مل کر جنگل میں اس آدم شیر خور کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنگل بہت بڑا تھا، آدم خور شیر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک رات مزدوروں کا ٹھیکیدار بھی اس کا شکار ہو گیا۔ اس کی خوفناک چیخیں سن کر سب موقع پر پہنچے، لیکن وہ مر چکا تھا، اس کا بھی گلا چبایا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سیڑھی لگا کر کمروں کی چھت پر سونے لگے۔ 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد ایک اور مزدور ایسی ہی موت مارا گیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ جھونپڑی کے اندر تھا اور اس کے دروازے کی کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اب مزدور یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ لگتا ہے کوئی شیر نہیں بلکہ جن یا بھوت ہے۔ چودھری بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا، مگر اس شیر کو مارنے میں اسے مسلسل ناکامی ہو رہی تھی۔ وہ بھی اب یہی کہنا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی جن ہے جو شیر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور انسانوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ بھٹے پر مزدور کم ہو گئے تھے، اس لیے اینٹیں بھی کم بن رہی تھیں۔ ایک روز میں نے چودھری سے کہا کہ ہم یہ بھٹا بند کر دیتے ہیں اور کسی اور جگہ چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانا۔ جب تک میں اس آدم خور کی جان نہ لے لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور وحشت نمایاں تھی، لہٰذا میں خاموش ہو گیا اور ادھر ادھر کے گاؤں میں بھاگ دوڑ کر کے مزدوروں کا کوٹا پورا کرنے لگا۔ چاندنی راتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک روز پھر بھٹے کے قریب گلا چبانے کا واقعہ پیش آیا۔ چودھری غصے کے عالم میں بندوق لے کر نکل گیا اور اگلی صبح جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا، میں نے شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اس پر گولی چلانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ زندہ نکل گیا ہے، مگر کب تک؟ آخر اس کی موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ کس قسم کا شیر ہے؟ جیسے شیر ہوتے ہیں ویسا ہی ہے، البتہ انسانی خون پینے سے کمرے کی دیوار پر لٹکانے کے لائق نہیں رہے گا۔ ایک روز اس شیر نے گاؤں کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور اس کا خون چوس کر فرار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ گروپ کی صورت میں چودھری کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم ماہر شکاری ہو، تم ہی اس کو مارنے کا ذمہ لو، اس معاملے میں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ چودھری نے ان کی بات غور سے سنی اور کہنے لگا، میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، اس نے میرے کئی مزدوروں کو مار ڈالا ہے۔ آپ سب بے فکر ہو جائیں، میں شیر کو مارنے کے بعد اس کی لاش آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں لاؤں گا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے، مگر ان میں سے ایک آدمی وہیں رک گیا۔ جب چودھری ادھر ادھر ہوا تو وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، منشی جی، میں بھی چرواہا ہوں اور میرو مرحوم کا ساتھی بھی ہوں۔ میں اگر آپ کو شیر قریب سے دکھا دوں تو کیا آپ اسے مار ڈالیں گے؟ تم چودھری کو بتاؤ نا، وہ اسے یقیناً مار ڈالے گا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ منشی جی، میں نے چودھری کی نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے قریب ایک چشمے کے کنارے ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ تنہا آج رات کسی کو بتائے بغیر اس درخت پر چڑھ جائیں اور بقیہ رات وہیں گزاریں تو صبح کو کسی بھی وقت وہ درندہ آپ کو چشمے کا پانی پیتا ہوا مل جائے گا اور اس طرح آپ قریب ہونے پر اس کا آسانی سے شکار کر سکیں گے۔ یاد رہے چودھری جمال کو اس بات کا پتہ نہ چلنے پائے۔ چرواہا چلا گیا اور میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سونے کی غرض سے لیٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چرواہے کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور چشمے کے کنارے برگد کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، چاندنی اپنے جوبن پر تھی، اسی لیے ہر چیز صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں آج شیر کا شکار میں ہی نہ بن جاؤں۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد بھی کرتا رہا۔
رات خاموشی تھی، ہر طرف سکوت طاری تھا، اتنا کہ ہوا سے معمولی خشک پتے بھی ہلنے کی آواز مجھے بخوبی سنائی دے رہی تھی، اور اگر کوئی جنگلی چوہا ادھر ادھر بھاگتا تو اس کی کھڑکھڑاہٹ سے مجھے شیر کی آمد کا شبہ ہونے لگتا۔ تمام رات میری یہی حالت رہی۔ اللہ اللہ کر کے صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ ابھی میں درخت سے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کوئی عجیب و غریب چیز تھی۔ میں اس کو دیکھ کر تو ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ شیر نہیں بلکہ ایک انسانی جسم تھا۔ وہ برہنہ تھا اور خون خوار شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا خون آلود چہرہ اور ہاتھ پانی سے دھوئے، اور جب اس نے جھاڑی کے اندر سے اپنے کپڑے نکال کر پہنے تو میں نے اسے پہچان لیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ آدم خور چودھری جمال تھا۔ اس کی حالت خون خوار درندے جیسی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر مجھے میرو اور اس کی دی ہوئی بد دعا یاد آ گئی، جو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چودھری کو دی تھی۔ جب چودھری جمال واپس بھٹے کی طرف روانہ ہوا تو میں درخت سے اترا اور پیدل ہی سڑک کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ میں نے ڈیرے پر پڑے ہوئے اپنے سامان اور رقم کی بھی پرواہ نہیں کی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ میں چودھری کا اگلا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے نہ صرف چودھری کو بلکہ وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور لوٹ کر پھر میں کبھی اس طرف نہیں گیا۔ بعد میں نے شہر میں ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازمت کر لی اور چودھری جمال کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ اس واقعے کو جب 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز اخبار کے ورگردانی کرتے ہوئے ایک خبر کی سرخی پڑھ کر میں تو چونک گیا۔ آدم خور انسان کو گاؤں والوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ میں نے خبر کی تفصیل پڑھی تو وہ چودھری جمال کے بارے میں تھی۔ لکھا تھا کہ چودھری جمال آدم خور بن گیا تھا۔ وہ کئی انسانوں کا خون پی چکا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا اس بات کا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور ایک بیٹی کا خون پیا تو تب حقیقت کا علم ہوا کہ چودھری جمال آدم خور اور جنونی بن گیا ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کے 3 انسانوں کا بھی خون پیا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑ کر زنجیروں میں باندھ دیا۔ اس نے 50 کے لگ بھگ انسانوں کے خون پینے کا اقرار کیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا اور اس کی لاش بھی جانوروں کی طرح ایک گڑھے میں دبا دی تھی۔ پوری خبر پڑھ کر مجھے چودھری کے انجام کا دکھ ہوا، کیونکہ میں اس کا نمک خور رہا تھا، مگر اس کا انجام بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش کہ وہ سائیں میرو کا دل نہ دکھاتا، اس کی عزیز معصوم بکری کو شیر کا شکار نہ بناتا، تو پھر نہ ہی سائیں میرو اس کو بد دعا دیتا۔ جس طرح سائیں میرو کی بکری اس شیر کا شکار بنی تھی، پھر اسی طرح درندہ صرف چودھری جمال گاؤں والوں کے ہاتھوں بری موت مارا گیا، اور پھر اس کی لاش کے ساتھ مرے ہوئے جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا۔